बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया है, और मेरे पेट्रन्स का खास तौर पे बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत ही एक फुल बिल है आज के प्रोग्राम का। इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है कि जी उनको डी सीट किया जाए, फॉरेन फंडिंग केस का उनके ऊपर फिर से इतलाक किया जाए, पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, इस तरह की होए। और शेर अफजल मरवत का घर तबाह कर दिया है उन्होंने। और इमरान साहब के एक केस लगा है कि जी उनका नाम जो है वो टीवी पर क्यों नहीं लिया जाता है। और इस तरह की दो तीन चीजें और हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उनके केस की हुई है, साइफर के केस के मुतालिक आपको पता है, प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के लिए। लेकिन सबसे पहले हमास हमास का जो ये एक जो हुआ है इसराइल के साथ इनकी जंग जो है, उसको समझने के लिए और उससे हमने सबक हासिल करने के लिए इससे बेहतर शख्स नहीं थे जिनको मैं बुला सकूं। जनाब, मेरे बहुत ही हरदिल अजीज डॉक्टर जफर बगे साहब, सर वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम हैदर, और आपके नाजरीन को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सर, ये मैंने जो अभी बयानिया किया था आपने सुन लिया होगा, और मैंने कहा कि सबसे पहले हमास, चूंकि आपका इस किस्म की जो बैनुल अक़वामी खास तौर पे पैलेस्टीनियन कॉज पे बहुत आपने 30-40 साल में काम किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमास ने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं आपको सच कहता हूँ कि मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था कि वो इस किस्म की कोई कैंपेन या ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि गज़ा पट्टी जो है वो इसराइल ने उसको मुकम्मल तौर पर सीज में रखा हुआ है। वहाँ तो ना कोई चीज़ बाहर से आ सकती है, ना जा सकती है इसराइल के इजाज़त के बगैर। एक वो जो हिस्सा है जो इजिप्ट के साथ रफ़ा बॉर्डर पे होता है, उस पर वो भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। तो यानी उन्होंने जिस किस्म के मिसाइल्स इज़राइल पर दागे, उन्होंने जिस किस्म की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, यानी मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों ने किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई। मैंने इसका थोड़ा-सा वो मुतालिया किया है, तो मुझे पता चला है कि उन्होंने सबसे पहले यूँ किया कि उन्होंने इज़राइल का जो आयरन डोम है, जो $1 बिलियन का जो वो है, जो कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, उसको उन्होंने टोटली डिसेबल कर दिया। वो किस तरीके से डिसेबल नहीं, बल्कि उसको ब्लाइंड कर दिया, क्योंकि वो आयरन डोम जो है, उसकी कैपेसिटी आइडियल सिचुएशन में 70% होती है कि भाई वो 70% इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, 30% उससे निकल जाते हैं। तो जब फ़लस्तीनियों की, हमास की इसराइल के साथ 2020 में जो जंग हुई थी, उसमें उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि कितने मिसाइल्स हैं जो कि ये आयरन डोम बैक वक़्त बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने उससे दुगने मिसाइल्स उन पर फेंक दिए। तो उससे ये हुआ कि वो आयरन डोम जो है बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। इस वजह से उनके मिसाइल्स जो हैं जाकर अपने ठिकानों पर लगे, पहली तो बात ये। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने ड्रोन्स का जिस तरीके से इस्तेमाल किया कि इसराइल के जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जो इंटेलिजेंस सिस्टम थे, उनको बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। एक मर्तबा जब उनको तबाह कर दिया तो इसराइल टोटली ब्लाइंड हो गया। अब इनके जो कमांडोज़ हैं, उन्होंने वो जो बड़ी फेंस इसराइल ने लगाई है, उसको तोड़कर इनके कमांडो जो है मोटरसाइकिलों पे, पैदल, हैंग ग्लाइडर से जनाब वो उन पे टूट पड़े। हमास के अपने लोग, उनकी स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी हैं, वो कह रहे थे कि हमें भी वहमो-गुमान नहीं था कि हम इतनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। उनका तो ख़्याल था कि जी हम उनके कुछ जो है ना वो प्रिज़नर्स ले लेंगे, फ़ौजियों को पकड़ कर यहाँ ले आएँगे और उनको फिर हम एज़ बार्गेनिंग चिप्स इस्तेमाल करेंगे इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने इस वक़्त भी उनकी जेलों में 5200 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स उन्होंने रखे हुए हैं, जिसमें तकरीबन कोई 900 के करीब बच्चे हैं, इसी तरह ख़वातीन हैं। उसके अलावा 1260 प्रिज़नर्स ऐसे हैं जिन पर ना कोई चार्ज है, ना कोई मुकदमा लगा है, कोई वो अपने भी कोर्ट्स में नहीं साबित कर सकते। तो यानी इनको वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन, तो 6 महीने के लिए उनको रखते हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट जो है उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे देती है। और तो इस तरह कुछ प्रिज़नर जो हैं 43 साल से उनकी जेलों में पड़े हुए हैं, 43 साल से, अंदाज़ा लगाइए। और बच्चों को वो टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। अभी तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो
فلسطینیوں کا خیال یہ تھا، حماس کا، کہ ہم جب یہ اسرائیلی پرزنرز کو لے لیں گے، پرزنرز آف وار کو، تو ان کو ہم ایز بارگننگ چپس استعمال کریں گے. ظاہر ہے اس دوران میں جو ہے اسرائیلی آرمی موبلائز ہو جائے گی تو ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں تو بالکل ہی ان کا جو ہے نا کہتے ہیں پیپر ٹائگر آرمی نکلی ہے. وہ تو 20 میل اسرائیل کے اندر چلے گئے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی زبردست کامیابی حاصل کی ہے. فلسطینیوں، ہمیں ایگزیکٹ فگرز کا تو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے پرزنرز آف وار پکڑے ہیں، لیکن کچھ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 130 اسرائیلیز جو ہیں سولجرز، ان کو پرزنرز آف وار لیا ہے اور ان کو غازہ میں لے کے آئے ہیں، جس میں کم از کم 16 جو ہیں بڑے کمانڈرز ہیں، انکلوڈنگ میجر جنرل، سیورل بریگیڈیئرز، بلکہ ایک تو ایڈمرل بھی انہوں نے کیپچر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے سی سے بھی اٹیک کیا تھا غزہ پر. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، از سچ اے ریڈیکل چینج. بالکل جو ہے نا انہوں نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیا ہے. یعنی دیکھیے، میں تو مڈل ایسٹ کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بہت سٹڈی کرتا رہا ہوں، کسی بھی جنگ میں عرب آرمیز نے اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا سائیکولوجیکلی، ملیٹریلی اینڈ میٹیریلی، جتنا کہ حماس نے 2 دن میں ان کو پہنچایا. اور یہ کیسے کیا انہوں نے؟ ہمت، ایمان، جذبہ، اور جذبہ قربانی. وہ قربانی دینے سے گریزتے اور نہیں ہیں. اور اور سر پلاننگ اور بالکل پلاننگ ایبسولوٹلی، یعنی اتنی بریلینٹ پلاننگ ان کی. دیکھیے وہ جو ہیں، ان کو اسرائیل کو اس کی کوئی خبر نہیں، حالانکہ اسرائیل کے مخبر جو ہیں غزہ پٹی میں موجود ہیں. انہوں نے ایکچولی جو کیا وہ یہ کیا کہ جو لوگ ٹریننگ بھی حاصل کر رہے تھے ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے حماس کے جو لیڈرز تھے، سب کو بھی اس کا علم نہیں تھا. بہت ہی محدود حلقے میں انہوں نے اس چیز کو رکھا ہوا تھا. 2 سال سے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، 2 سال سے، اور کسی کو بالکل خبر نہیں ہوئی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. تو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان میں ایمان ہو، ایمان کا جذبہ ہو، اور وہ اللہ کی خاطر جد و جہد کرتا ہے، تو پھر اللہ کی جو نصرت جو ہے، اس کی مدد جو ہے اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یہی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں. اور اگر لوگ معجزے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جو کچھ کارنامہ انجام دیا ہے، الحمدللہ اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے. انہوں نے بہت ہمت دکھائی ہے، اور باقی مسلمانوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ. بڑا اچھا آپ نے ایک اس کا جو انسائٹ ہمیں پتہ چل گئی، خاص طور پہ کیجولٹیز کی. ایک اور بیانیہ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے کہ جی حماس یہ کبھی بھی نہ کر سکتا. اور اس کے 2 پہلو ہیں اس بیانیے کے. ایک بیانیہ ہے کہ جی یہ اسرائیل نے نا فالس فلیگ کروایا ہے کہ حماس اس طرح ہم پر اٹیک کرے اور پھر ہم جوابی کاروائی کر کے نا ان کو تہس نہس کر دیں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی فالس فلیگ نہیں کرایا، حالانکہ یہ بالکل ہی بہت ہی احمقانہ یہ سوچ ہے. لیکن جو دوسرا ہے وہ کہتے ہیں جی انڈائریکٹ فالس فلیگ. وہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا حماس یہ کر رہا ہے، اور انہوں نے حماس کو یہ اجازت دے دی، چپ رہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور حماس یہ آ جائے گا. اسی لیے اور نتیجہ وہی ہے کہ ہم پھر اس کو استعمال کریں گے، حماس کو، غازہ کی سٹرپ جو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی کوئی ایسی کرے جس طرح ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ جی ہم 50 سال تک اس مسئلے کو حل کر دیں گے. ان چیزوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کی جو شکست ہوئی ہے نا، تو انہوں نے کوئی بہانہ تو پیش کرنا ہے کہ جناب بالکل. ہماری کیسی شکست ہوئی ہے. تو وہ اب یہ بہانے گڑھ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو پتا تھا، انہوں نے ان کو آنے دیا، سب کچھ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی بات کرتے، اسرائیل کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں مروانا چاہتا. ان کی تو ماں مر جاتی ہے اگر ان کا کوئی ایک بندہ مرتا ہے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی ہمت دکھائی، اپنی جو ہے نا وہ 2 سال تک، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اسرائیل پرووک بھی کرتا تھا ان کو، تو وہ امیجیٹلی ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے. وہ بہت ہی اس چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے. یہ قطعاً فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے، یہ ایکچولی حماس کی کامیابی ہے، جو کہ وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے نا کہ اگر مسلمان کچھ کریں تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، یہ تو انہوں نے نہیں کیا، یہ تو انہوں نے دوسرے فریق نے خود ہی کروایا ہے. یعنی وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مسلمانوں میں بھی کوئی ہمت ہو سکتی ہے. یعنی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب یہ
افغان جو ہیں سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب سوویت یونین کی آرمی کو انہوں نے وہاں سے بھگایا تو یہاں پورے ویسٹ میں یہ چرچا تھا کہ نہیں جی یہ تو امریکہ نے ان کو سٹنگر میسائلز دیے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے سوویت آرمی کو ڈیفیٹ کیا۔ ارے یار کیا مذاق ہے سٹنگر میسائل! امریکہ نے خود بھی 20 سال تک دیکھ لیا، 40-50 ممالک کے ساتھ افغانستان پہ چڑھائی کی اور کیا حشر کیا ان کا، کس طرح یہ دم دبا کر وہاں سے بھاگے۔ اس کے متعلق بھی لوگ یہی بیانیہ کچھ دے رہے ہیں، جو امریکہ کے پٹھو ہیں، جو ان کے جوتے تلوے چاٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا، امریکہ نے خود ہی ان کو سب کچھ دے دیا۔ کیا مذاق کرتے ہیں یار یہ لوگ! اللہ کا خوف کریں۔ امریکہ نے افغانستان میں 20 سال تک لڑائی کی، $2.6 ٹریلین انہوں نے وہاں پر خرچے، 20 سال تک وہ لڑتے رہے، بلکہ 2004 میں ڈونلڈ رمسفیلڈ جو ہے جو ان کا ڈیفense سیکرٹری ہے، اس نے برملا کہا تھا کہ جی ہم یہاں پر لڑائی تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ بالکل یہ حالت تھی۔ تو دیکھیے سر، یہ جو ہے نا اس قسم کے جو بیانیہ لوگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل نے خود ہی کروایا، اسرائیل اپنے کوئی 1100 لوگوں کو خود مروائے گا؟ یعنی کسی بھی جنگ میں ان کے اتنے لوگ نہیں مرے ہیں جتنے کہ 2 دنوں میں ان کے لوگ مرے ہیں، اور کسی بھی جنگ میں اسرائیل کے اتنے پرزنرز نہیں کیپچر کیے گئے جتنے اس 2 دن میں جو ہے نا حماس نے اور اسلامک جہاد نے کیپچر کر کے اور ان کو وہ غزہ پٹی میں لے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ غزہ کو ٹوٹلی فلیٹ کر دیں، وہ کر رہے ہیں ابھی بھی، اپارٹمنٹ بلڈنگز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تہس نہس کر رہے ہیں۔ یہ وار کرائمز ہیں، اور یہ ان وار کرائمز کا الٹیمیٹلی اسرائیلی رولرز کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب ساری عمر جو ہے نا اسی طرح چلتے رہے اس بات پہ۔ تو یہ بیانیہ بالکل غلط ہے کہ جی اسرائیل نے خود کرایا ہے، فالس فلیگ ہے، تاکہ جو ان کو جواز ملے کہ وہ دیکھیں نا۔ آپ دیکھیے اسرائیل جو ہے 2008 سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ اس نے حملے کیے ہیں۔ 2008-9 میں انہوں نے غزہ پہ حملہ کیا، 2012، 2014، 2018، 2020، 21، 22 کانسٹنٹلی آپ دیکھیے کہ جب 21 میں جو ہے وہ 11 دن جنگ رہی، 22 میں صرف 2 دن رہی، یعنی آہستہ آہستہ ان کی جو جنگ ہے وہ کم ہوتی چلے گی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بیانیہ ہے قطعاً غلط ہے، میں ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ایکچولی حماس اور فلسطینیوں کی بہت بڑی فتح ہے اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ ان سے نہیں لینا چاہیے، نہیں ختم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے نا میں اس بات کو آگے تائید کرتا ہوں، جس طرح آپ نے بڑا پڑھا ریسرچ کیا، میں بہت میڈیا سکین کر رہا ہوں سر۔ یہ جن صاحب کی میں یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں نا، اسکاٹ ریٹر، آپ ان کو جانتے ہوں گے، فارمر US مرین ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ڈس آرمامنٹ کا جو کمیشن تھا عراق میں جا کے، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے کہ نہیں ہے، کتنے اسکڈ میزائل ہیں۔ اور اس آدمی نے کو 25 سال اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اور CIA کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور اس نے ایک بڑا دھماکہ خیز آرٹیکل لکھا ہے پرسوں۔ وہ اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے اور اسرائیلی جو سوچنے والے سینئر افسر ہیں، وہ ایک بہت بڑے غرور کا شکار ہیں اور شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ 1973 کی جنگ میں بھی ان کو یہ غرور تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کبھی بھی ایجپٹ، مصر کی فوج اور سیریا کی فوج کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گی اسرائیل پہ، اور وہ اٹیک ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے اس آدمی نے یہ اس اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے، بہت زبردست آرٹیکل ہے، میں اس کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا جو لوگ پڑھنا چاہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ والی بات کہ حالانکہ غازہ کے چپے چپے پر اسرائیل کے مخبر یہ وہ پورا ان کا جو AI کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے، وہ SMS، ای میل، ہر چیز، یوٹیوب، سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس AI کے ذریعے وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جی ہم پر کبھی حماس اٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس کو حماس نے توڑ دیا، اور حماس نے اپنے کوئی پیٹرنز چینج نہیں کیے سوشل میڈیا کے چیٹر سے، جہاں سے ڈیٹا آتا ہے ان کے پاس۔ انہوں نے وہی نارمل حرکتیں کہیں جو وہ کرتے تھے، لیکن اندر سے جس طرح آپ نے کہا ہے نا 2 سال سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی، تو 2 سال سے اسرائیلیز نے وہ چیٹر نہیں پکڑا، وہ ان کو ایویڈنس نہیں مل رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی ہی بہت بڑی جیت ہے، اور ایک یہ طرح یہ جو آدمی ہے اسکاٹ ریٹر بڑا مشہور ہے۔
سر इससे हम सबक पाकिस्तान के लिए क्या लेंगे? बल्कि मुझे तो जो अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई जो पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ढा रही है और वो खौफ की फिजा है, उसको तोड़ने के लिए हमें हमास से कुछ सबक हासिल है? जी। देखिए, अगर हम कंपैरिज़न करें तो मुझे बहुत दुःख से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल जो पाकिस्तान आर्मी जो हरकतें कर रही है, उसकी मिसाल बिल्कुल ही वैसी है जैसे कि इज़राइली आर्मी की है जो मज़ालिम वो फ़लस्तीनियों पे कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने यही मिशन अब अडॉप्ट कर लिया अपने अपने अवाम पर ये मज़ालिम ढाने के लिए। और ये जैसे आपने पूछा कि भई क्या हमास के ऑपरेशन से पाकिस्तानी अवाम कुछ सीख सकते हैं? मैं कहता हूँ इसके बहुत सारे उसमें हमारे लिए असबाक हैं। हमें चाहिए कि हम हमास की हिम्मत का तज्ज़िया करें, हम उनकी हिम्मत को तस्लीम करें, उनके उनके जज़्बा ईमानी को तस्लीम करें। इसमें हमारे लिए बहुत सारे जो है ना सबक इससे हमें मिलते हैं और हमें ये तय कर लेना चाहिए कि जी, देखिए ये जो इस वक़्त के जो गोलायत बने हुए हैं इन गोलायत्स ये जो बुत बने हुए हैं, इनको तोड़ना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और पाकिस्तानी अवाम को हमास के स्ट्रगल से, जिद्दोजहद से सबक सीखना चाहिए। देखिए, वो तो सिर्फ़ 2.2 मिलियन की पॉपुलेशन है गज़ा पट्टी में। उनको चारों तरफ से उनकी नाकाबंदी कर रखी है। अभी भी उनके बेचारों के जो है ना घरों को तबाह किया, कितनी मर्तबा इसराइल ने उनके घरों को तबाह किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये हुँ। बहुत बड़ी बात है और यही लेसन जो है पाकिस्तानी अवाम को सीखना पड़ेगा कि आप हिम्मत मत हारें, आप बराए मेहरबानी उठ खड़े हों और ये जो बुत बने हुए हैं चारों तरफ इनको आपको तोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं, इसके बगैर पाकिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है, सही मायनों में आज़ादी। देखिए, अगर हम देखते हैं कि अगर अफ़गान्स जो हैं वो अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं, सुपर पावर को, अगर जनाब आप देखें कि वियतनामीज़ जो हैं वो अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं किस तरीके से डट कर खड़े हुए हैं इसराइल के खिलाफ, ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जिन लोगों में हिम्मत होती है, जिन लोगों में सिंसेरिटी होती है, वो इन नासाइब हालात का मुकाबला कर सकते हैं, उनमें हिम्मत होती है क्योंकि अवामी क़ुव्वत बहुत बड़ी क़ुव्वत है। उसको हुँ। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के देखिए 24 करोड़ अवाम हैं, यानी अगर वो हिम्मत करे 1 करोड़ भी अगर पाकिस्तानी अवाम निकल आएँ, वो पूरे सिस्टम को बहुत आसानी से बदल एक सकते हैं। 1 लाख भी निकल आए सर, 1 लाख बिल्कुल। भी निकल आए। सर ये आपने कहा ना कि इज़राइली आर्मी और पाकिस्तान आर्मी जो है तकरीबन एक ही जैसी लगती है जिस तरह के ये मज़ालिम कर रहे हैं अवाम के ऊपर। मुझे तो इंडियन आर्मी ने जो एट्रोसिटीज़ की है ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुझे तो वो भी इस तरह लगती है। मुझे लगता है अब अफ़वाज पाकिस्तान, इज़राइली फ़ौज और हिंदुस्तान की फ़ौज तकरीबन एक जैसी हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए ना जो जो मज़ालिम इंडियन फ़ौज कर रही है कश्मीर में कई दहाइयों से और मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ कश्मीरियों की जिद्दोजहद के सपोर्ट में। जी, बल्कि जी, कनाडा बिल्कुल। में तो लोग मुझे अनऑफ़िशियल स्पोक्समैन कहते हैं कश्मीरी कम्युनिटी का, हालाँकि मैं कश्मीर से नहीं हूँ। लेकिन मुझे माशाअल्लाह। मालूम है कि भई इन पे मज़ालिम हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब वहाँ पर जिनसे मेरा राब्ता था वो बेचारे शहीद हुए हैं, बहुत सारे जो है ना एक्साइल्ड हुए हैं। तो इसलिए मैं उनके दुःख में बराबर का शरीक रहा हूँ। इंडियन आर्मी जो मज़ालिम वहाँ पर कर रही है, बदकिस्मती से पाकिस्तान आर्मी ने यही मज़ालिम अब पाकिस्तान में शुरू कर किए हुए हैं। देखिए ना, पाकिस्तानी ख़वातीन को उठाया जा रहा है, उनकी बेहुरमती हो रही है, उनको किस किस तरीके से अज़ियतें दी जा रही हैं। पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, 30,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिज़नर्स पाकिस्तान में हैं। तो यही कैफ़ियत जो है ना मकबूज़ा कश्मीर में इंडिया ने कर रखी है। तो उसमें फ़र्क क्या हुआ? वो भी यही हरकतें करते हैं, ये भी यही हरकतें इज़राइली आर्मी भी यही करती है कि जी 5,200 फ़लस्तीनियों को उन्होंने कैद में रखा हुआ है, उनको अज़ियतें दी जा रही हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। तो इस किस्म के जो है ना ये जो लोगों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, ये आर्मीज़ का एक पैटर्न उभरता चला आ रहा है। और ये जो है डेफ़िनिटली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इंडियन आर्मी जो मकबूज़ा कश्मीर में कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी आजकल पाकिस्तान में कर रही है और इसलिए पाकिस्तान आर्मी में जो मुखलिस लोग हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि भई उन्होंने अपने ही आर्मी का वक़ार जो है, तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया है। अवाम में आर्मी के लिए बहुत इज़्ज़त थी।
لیکن اس قسم کی جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں وہ کوئی اب ان کی عزت نہیں کرتا. میں تو بلکہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ جو فوجی افسر ہیں، بڑے فوجی افسر، اگر اپنے گارڈز کے بغیر اور بندوقیں لیے بغیر اگر وہ عوام میں آئیں وردی پہن کر، تو مجھے یقین ہے کہ عوام میں ان کی خوب پٹائی ہوگی، کیونکہ اتنی نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے. حالانکہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ ان کو جا کر ان کے ہاتھ چومتے تھے کہ جی تم ہمارے اس کے سرحدوں کے محافظ ہو. کیا ہمارے ایک ملک کے محافظ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، جو کہ اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو جو ہے نا سب کچھ مہیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے جناب کالونیز بنا رکھی ہیں، وہ تو اب شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور عوام پر مظالم ڈھائے چلے جا رہے ہیں. بہت بالکل صحیح سر کہا. اور اس کا ایک جو بہت ایک افسوسناک ایک پہلو جو نظر آیا وہ سامنے آیا کہ جی محمد بن سلمان نے تو حماس کی سپورٹ کر دی، اعلانیہ کہہ دیا، اور لیکن ہمارا عاصم منیر ہے جی اس نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا نیوٹرل رہیں گے اس میں. تو ان کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ عمران صحیح کہتا تھا، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. سر اس سے عمران کی بات نکلی ہے، یہ میں ایک اور اس میں بھی اس ظلم کی عکاسی ہے جو کہ اسرائیلیز کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور کہ جی لوگوں کو بلیک آؤٹ کر دیں، ان کے کوئی بیان نہ آئے. یہ سر ذرا سنیے گا، پھر ہم عمران کی بات کرتے ہیں جو ان کے ساتھ آج کل کوشش کی جا رہی ہے. سر یہ سنیے گا. عوام کے پیسوں سے خریدی گولی عوام کے سینے پہ ماری جائے، زیب نہیں دیتا. آئیں ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں کہ آپ ٹی وی پر فلاں بندے کا نام نہیں لے سکتے، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہ میڈیا ہے، پھر کیوں نہیں نام لے سکتے؟ یہاں مودی کا نام لیا جا سکتا ہے میڈیا پر، گجرات کے بچر کا اور قاتل کا نام لیا جا سکتا ہے، عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ غلط روایت ہے. آج عمران خان کے خلاف ہوگی، کل پی پی والوں کے خلاف، نون کے سب کے خلاف ہوگی. یہ غلط روایتوں کو نہ چلنے دیا جائے. نام نہیں لیا جا سکتا، کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ عجیب ہے، خدا بن بیٹھے ہیں آپ. کہاں لکھا ہے کہ عمران خان کا نام لینا حرام ہے، گناہ ہے؟ مودی کا گناہ نہیں ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا نام لیا جاتا ہے. عمران خان جو پاکستان کا بیٹا ہے، اس وطن کا بیٹا ہے، پاکستان کا ہیرو رہ چکا ہوا ہے، خدمت خلق کرتا رہا ہے، اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ کام اگر نواز شریف کے ساتھ کیا جاتا ہم اس کی بھی مخالفت کرتے. یہ پاکستان کے کسی ہندو کے ساتھ بھی کیا جاتا ہم اس کی بھی مخالفت کرتے. وہ پاکستانی بھائی ہمارا، ہمارے سب اصولی سٹینڈز ہیں. انشاءاللہ ہم صبر کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، اپنے خدا پر توکل کریں گے، شہداء کی روحوں سے توسل کریں گے. سر جی سر جی بالکل زبردست انہوں نے بات کی مولانا صاحب نے، اور میں بالکل ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے بڑی مدلل بات کی ہے کہ جی کیوں عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ کون ہے لوگ کہ یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا؟ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ عمران خان لوگوں کی دھڑکن ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہے، عوام اس کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں عمران خان پاکستان کی ساری تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. کوئی بھی ان کے پائے کا لیڈر پاکستان میں نہیں آیا، کیونکہ عوام دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کی کیا خدمات انجام دی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا. انہیں سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے 3 کینسر ہاسپٹل اسٹیبلش کیے ہیں. یہ جو چھچورے سیاستدان جو باقی گھومتے پھرتے ہیں کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر ملک سے چوری کر کے، ہمیں بتا دیں کہ کیا انہوں نے کوئی ایک ہسپتال کہیں قائم کیا ہے، کوئی ایک کالج قائم کیا اپنے پیسوں سے؟ یہ تو لوٹ مار کر کے عوام کو جو ہے نا پیسہ لوٹ کر خون چوس کر یہ لعنتی لوگ ملک سے بھاگ کر اب عیاشیاں کر رہے ہیں. عمران خان تو باہر سے پیسہ لے کر آیا ہے. 3 ہسپتال، ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی. جب وہ برسر اقتدار تھا تو اس نے احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ اور کس قسم کے پروگرامز عوام کو دیے. وہ 6% گروتھ سر، 6% گروتھ، سب سے زیادہ ٹیکس Exactly. کلیکشن، سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کاروباری ہدف پہ سب سے زیادہ بڑا، مطلب ہر جگہ کے جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے وہ سب سے زیادہ بڑے. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ عوام دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے اس بات کی. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا نام مت لو. کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کو کسی طریقے سے وہ عوام کے ذہنوں سے خارج کر دیں گے. یہ ناممکن ہے، کیونکہ عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی ریٹرک کی وجہ سے نہیں، بیانیہ کی وجہ سے نہیں، ایکچوئل پریکٹیکل ایکشنز کی وجہ سے. دیکھیے جب تک لوگ اگر پریکٹیکل کوئی کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے.
ورنہ یہ کہ یہ دعوے اور وعدے وغیرہ تو جناب شروع سے ہی پاکستان کے لیے کرتے چلے آ رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1975 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، ناردرن ایریاز میں بہت تباہی مچی تھی، تو اس وقت پاکستان کے بھٹو کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے، یہ بیانہ شروع ہو گیا تھا کہ جناب ہم پاکستان کو جناب اثر نو تعمیر کریں گے، اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سوئٹزرلینڈ تو کیا پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، ان 50-60 سالوں میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک ہی شخص ہے عمران خان جس نے پاکستان کی خدمت کی 3.5 سال میں، وہ بھی اس کے ہاتھ بیچارے کے جکڑے ہوئے تھے، اس کو مکمل فریڈم نہیں تھی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے جو کچھ پاکستانی عوام کے لیے کیا، پاکستان کے لیے کیا، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی کوشش کیوں نہ کرے. اس لیے یہ جو ان کے بھونڈی حرکتیں ہیں کہ جی عمران خان کا نام مت لو، کیوں نہ لو، تم کیوں خدا بنے ہوئے ہو؟ تم کوئی خدا نہیں ہو، نہ تمہاری یہ روحانیت تسلیم نہیں کرتے، نہ بالکل تم صحیح. نعوذ باللہ خدا ہو، نہ کوئی پیغمبر ہو. تم گھٹیا قسم کے لوگ ہو، اس قسم کے جو ہے نا جو بھونڈی حرکتیں کر رہے ہو. تم عمران خان کو عوام کے دلوں سے، دماغ سے نہیں نکال سکتے، کچھ بھی تم کر لو. سر بہت شکریہ. اس کی ایک نئی ایک خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے اسی کے اوپر بات کی، اور اس نے پبلک جو حکومت کا وکیل تھا اس سے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو نام میڈیا پہ، تو کہتے ہیں جی ہماری طرف سے کوئی اس کے اندر ہم نے تو کوئی حکم نہیں دیا. اس نے کہا اچھا مجھے لے کے آؤ پھر اس پہ کرتے ہیں. سر یہ اس آدمی کا توکل یہ پہلے بھی چلائی ہے، لیکن اس آدمی کے توکل کو دیکھیں سر، یہ میں پھر سے چلاتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں شیر افضل مروت کے گھر کے اوپر اور جو سائفر کے اوپر عمران کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کیس میں. یہ سر ذرا سنیے. If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves two questions. One, what is the purpose of my existence? And two, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best. And once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is his decision, I'll accept it as the will of God. Sir. کتنی پیاری بات کی اس نے. اور یہ جو ہیں ایکچولی قرآن کا جو مفہوم ہے وہ صحیح معنوں میں عمران خان نے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نوازی ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں. اتنی آیات ہیں. میرے ایکچولی ایک سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کو آیت البر کہتے ہیں. ذرا لمبی آیت ہے لیکن یہ آیت نمبر 177 ہے جس میں اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا. پہلے جو ایمان کا پہلو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. بر کے ایکچولی معنی ہے کسی پر احسان کرنا یا تقوی حاصل کرنا وغیرہ. اور پھر امیجیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے 6 کیٹیگریز بیان فرماتا ہے کہ تم یہ دولت جو تمہیں میں نے دیا جسے تم اتنا پسند کرتے ہو، اس کو تم نے اپنے اقربا پر خرچ کرنا ہے جو غریب ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، مساکین، یتیم، بھیک مانگنے والے، بے گھر لوگ، مقروض وغیرہ. یعنی 6 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جناب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دیکھیے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انسانیت کی خدمت کرو 6 کیٹیگریز کی، جس میں جیسے یہ آیت جو کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 کیٹیگریز.
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ بھی تمہارے جو دولت میں نے تمہیں دی ہے، جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اس میں تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، لاچار ہیں، ان کی مدد کرو. ذوی القربہ والیتامہ یعنی جو آرفنز ہیں، والمساکین وابن السبیل جو کہ بے گھر لوگ ہیں، والسائلین جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب یعنی جو بانڈیج میں ہیں، جن پر قرضوں کا بوجھ ہے وغیرہ. 6 کیٹیگریز ہیں. تو دیکھیں یہی چیز جو ہے عمران خان نے چند الفاظ میں اس کو پیش کیا ہے. اور یہ بھی بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے اور سارے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ بھئی بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوتے تھے کہ لوگ آپ کے میسج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کہہ دیجئے کہ میرا مقصد صرف میسج پہنچانا ہے، کہ لوگوں کے دل بدلنا میرا کام نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں رکھ دیتا ہے، یہ ان کے اوپر چھوڑا گیا ہے. لیکن آپ کا مشن جو ہے آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے لوگوں کے لیے. اور یہ جو پریکٹیکل باتیں عمران خان نے کہی جو کہ واقعی بہت ہی عمدہ ہیں کہ جی یہ سائنس جو ہے ان باتوں کے جوابات نہیں دے سکتا، یہ آپ کو صرف اسپرچویلٹی سے آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی کہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا، اسلام کی روح کو وہ سمجھ سکا، اور نہ صرف سمجھ سکا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اس نے اپنی لائف میں. یہ بہت ہی بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت بڑا کرم ہے اور اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو عمران خان کی تائید کرنی چاہیے. وہ صحیح معنوں میں ایک سچا مسلمان ہے، وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس جدوجہد میں اس کا 100% ساتھ دیں اور پریکٹیکل دیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ پریکٹیکلی ان کا ساتھ دیں اس معاملے میں. بہت شکریہ سر. اس کے ساتھ ایک جو موجودہ آج اور کل کی خبر ہے، وہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. الیکشن کمیشن کے سامنے پھر سے جناب ایک درخواست دائر کر دی ہے حکومت نے کہ جی عمران کو جو ہے، اور حکومت نے کی ہے، پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، کہ عمران خان کو جی پارٹی کی صدارت سے ڈی سیٹ کیا جائے. ایک یہ بات. دوسرا فورن فنڈنگ کیس کا جو ہے وہ پھر سے ایک اور پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جی جو بلہ ہے، بلہ جو سمبل ہے ان کا پارٹی کا، وہ بھی ان سے لے لیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے، عمران اس وقت سر انڈر ٹرائل پریزنر ہے، سائفر میں کنوکٹڈ نہیں ہے. انڈر ٹرائل پریزنر کے اوپر جو حکم رائج ہوتا ہے وہ عدلیہ کا ہوتا ہے، کورٹس کا ہوتا ہے، نہ کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا. جتنے فیصلے کورٹ دیتا ہے کہ ان کو کلاس ٹھیک دی جائے، جو کہ عمران کو بلکہ بائی دی وے کوئی فکر نہیں ہے، ان کو گھر سے کھانا آئے وہ اس کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ان کو واک کرنے کی جگہ دی جائے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو ان کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے جا کے آج جو ہے جی بیان اپنا حلفی جمع کرا دیا کہ جی ہم یہ ان کو کچھ نہیں دیں گے. تو ایک جگہ، اور یہ اس آدمی کے ساتھ دیکھیں سر، ان صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی یہ کی جا رہی ہے، اور پورا یہ جو نظام ہے یہ مفلوج ہو گیا ہے ایک آدمی کے ہاتھ کے ذریعے، وہ ہے عاصم منیر. سر جی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جی اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں یا اس قسم کی چیزیں الاؤ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کورٹس کو بھی اس قسم کے پٹیشنز وغیرہ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت ایک ٹیمپرری فینومینن ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے. اور یہ جو عمران خان پر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں جیل کے اندر کہ ان کو صحیح سہولتیں نہیں دی جا رہی، ان کو جو ہے نا، یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرتا پھرے، اور یہ کیوں جو ہیں کورٹ کے جو ورڈکٹس ہیں ان کو اس طریقے سے رد کیا جا رہا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا عاصم منیر کا ہاتھ ہے. وہی جو ہے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر پاکستان میں انتخابات ہوئے تو عمران خان نے دوبارہ پاور میں آ جانا ہے، پھر وہ جو قانونی چارہ جوئی ہوگی ان لوگوں کے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو توڑا ہے، تو پھر ان کی گرفت ہوگی.
تو یہ اپنی سکن بچانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس میں وہ ملک کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی جو ہے نا گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو بھی اس چیز کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی وہ کہیں کہ جی تم کیوں یہ پٹیشنز اٹھا کے لے کے آ رہے ہو, کیا وجہ ہے, اور کیوں کورٹس کے احکامات جو ہے وہ فالو نہیں کیے جا رہے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ کی کیا حیثیت ہے جو اس قسم کی وہ حرکتیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہاں پر ٹوٹل افراتفری ہے. اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ فوج نے اور بالخصوص عاصم منیر اور اس کے چند جرنیلوں نے اس ملک پر مکمل طور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ انہی کی منمانی وہاں پہ چلتی ہے. اس چیز کو ہمیں توڑنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. سر یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ ایک صرف قائد اعظم کا یہ بیانیہ پھر سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فوج کو کہتے ہیں کہ یہ مت بھولیں کہ آپ جو ہیں آپ لوگوں کے خادم ہیں, آپ عوام کے خادم ہیں. آپ ملک کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالتے, آپ ملک کی پالیسی نہیں بتاتے, وہ ہم بناتے ہیں, سویلین بناتے ہیں. ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں پہ بات چیت ہونی چاہیے. آپ کا صرف فرض ہے کہ جو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ ان کو کیری آؤٹ کریں. یہ اب قائد اعظم کی آپ نے بات کی اور عمران کی بات کری, یہ ہے جی قائد کا فرمان فوج کے متعلق. عمران کا ہم نے توکل کی بات کی, ہم نے آج کی کورٹس کی بات کی. ایک اور بیانیہ بیچ میں آنا شروع کر دیا ہے. کامران خان نے 3-4 دن پہلے ایک ٹویٹ کی, میرے پاس بھی کہیں سے ایک اور خبر آئی کہ جی امریکنوں نے حکم دیا ہے عاصم منیر کو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, عمران کو حصہ لینے دیں, پارٹی کو بین نہیں کریں. اور کامران خان کہتا ہے بالکل ہونا چاہیے جی, اگر نہیں ہوں گے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ وہی کامران خان ہے 1 مہینہ پہلے کہتا تھا عاصم منیر آ گیا 10 سال حکومت کرے گا. یہ بیانیہ سر جان بوجھ کے ڈسیپشن کے طور پر جایا کیا جا رہا ہے میری نظر میں, کہ جو لوگ جو نوجوان جو طیش میں ہے کہ وہ باہر سڑکوں پہ نہ نکل آئے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ نکل آئے تو ان کے ہاتھ سے یہ جو معاملات ہیں وہ قابو میں نہیں رہیں گے. اس کو روکنے کے لیے, ٹھنڈا کرنے کے لیے اب امریکہ کا کہہ دیا جی, امریکہ نے کہا ہے جی عاصم منیر کو الیکشن کرو. امریکہ کا باپ بھی نہیں کہے گا سر, اس جیسا پٹھو ان کو کبھی ملا ہی نہیں سر. بالکل. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا ہی کیوں کہ جب وہ اب کہتے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ. یہ بالکل جو ہے نا لوگوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے, ان کا غصہ کم کرنے کے لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امریکہ بالکل نہیں چاہتا کہ عمران خان دوبارہ پاور میں آئے, کیونکہ عمران خان اگر آ گیا تو وہ پاکستان کو ایک آزاد ملک بنائے گا. وہ امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لے گا. امریکہ سے تو ڈکٹیشن یہ لوگ لیتے ہیں. تو امریکہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ہٹا کر وہ عمران خان کو دوبارہ آنے دیں اقتدار میں. یہ ویسے ہی لوگوں کے اٹینشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے, ان کا غصہ کم کرنے کے لیے, کیونکہ ملک میں بہت زیادہ غصہ ہے خاص طور پر نوجوانوں میں, اور ان کو ڈر ہے کہ اگر نوجوان نکل آئے تو یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس قسم کے یہ بیانیاں دیے چلے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر, اور ہمیں دعا ہے اور امید ہے کہ ہمارا نوجوان باہر نکل کے آئے گا. 17 تاریخ کو ان کے اوپر فرد جرم دائر ہو رہا ہے, اس سے پہلے نکلے, حماس کے طریقے سے نکلیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہاں آ رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, پرامن رہیں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, لیکن اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. اس ملک کے اندر سے ان ناسوروں کو نکالیں جو کہ افواج پاکستان اسرائیلی فوج بن گئی ہے اور ہندوستان کی فوج بھی. اجازت چاہتے ہیں سر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کریں. عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کے ساتھ جتنے ان کے جہادی ہیں, جنونی ہیں, جانثاری ہیں, جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں اور بھی پاکستان میں, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خدا حافظ.